अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। डोगर साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज 6 रोज़ बीत चुके हैं जब आखिरी दौर हुआ था हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के बीच। उसमें अपोजिशन ने अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए थे, जबकि 7 वर्किंग डेज़ मांगे थे हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने जो मुतालबात हैं उनके जवाबात पेश करने थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी कहा कि 7 रोज़ में ये मुतालबात तहरीरी तौर पर इनके जवाबात दे दिए जाएंगे, लेकिन बानी PTI की तरफ से आज जो बयान मंसूब हो रहा है उसमें उन्होंने 27 जनवरी तक अगर मुतालबात पे अमल दरामद ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाने का कह दिया है। कौमी असम्बली में PTI के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी आज ये कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का जो चौथा दौर है वो नहीं हो सकेगा। बज़ाहिर अब हुकूमत जवाब क्या देती है, ये एक बुनियादी सवाल है। जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्या हुकूमत मानेगी? अगर नहीं मानेगी और PTI मुज़ाकरात से इनकार कर देती है तो फिर पॉलिटिकली इसका डेंट किसको पड़ना है, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। बहरहाल मुज़ाकरात को खुशाइंद कहा गया था पाकिस्तान के तमाम जो हल्के हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र हैं उनकी तरफ से, और तवक्को ये की जा रही है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हों। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी बज़ाहिर लगता है कि एक तनाज़े की सूरत हाल सामने आ चुकी है, और इसमें आज फिर जो समाअत हुई हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा है कि 26वीं तरमीम से मुतालिक जो केस है वो तो वो मामला तो इस केस में है ही नहीं, ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से कानूनी निकात, बहुत से कानूनी सवालात नए ये सारा तनाज़ा जन्म दे रहा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आमिर डोगर साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इरशाद अब जो मुज़ाकराती अमल है, बानी PTI के स्टेटमेंट आ गई। उमर अयूब साहब ने मशरूत कह दिया कि चौथा दौर नहीं होगा अगर जुडिशल कमीशन ना बना। हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आप नहीं समझते कि ये स्टेटमेंट्स टू अर्ली हैं, हुकूमत के जवाबात का इंतज़ार कर लेना चाहिए था? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है हुकूमत की तरफ से जब तक जवाब नहीं आता तो इस तरह के बयानात देना जो है ये तनाव को बढ़ा सकते हैं, एक बात। लेकिन हुकूमत ने भी अजीब व गरीब वो किया है कि एक तकरीबन 5-6 दिन गुजरने के बाद आपस में मुशावरत शुरू किया है। यानी 7 दिन तो मैक्सिमम होते हैं ना कि 7 दिन में दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 7 दिन आप करके उसके बाद उस रात को आप कोशिश करें ताकि 7। अगर तो संजीदगी है, अगर तो मुज़ाकरात को कामयाब करना है, अगर तो आगे बढ़ना है, तातुल और डेडलॉक ख़त्म करना है, तो दोनों जो फरीक हैं उनको फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा, खैर सगाली का मुजाहरा करना पड़ेगा, ज़िद और हरदर्मी को छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मकसद सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, सिर्फ लोगों को ये बताना है कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद हूँ, मुल्क को बहरान से निकालना चाहता हूँ, मेरा जो मुखालिफ है वो तैयार ही नहीं है इसके लिए, तो फिर ये काम चलते रहते हैं। अवाम की अगर उम्मीदें वाबस्ता हैं इन मुज़ाकरात से और सियासी तातुल का ख़ात्मा मकसूद है, तो हुकूमत को जिस दिन ये मुज़ाकरात का पिछला दौर हुआ था और जिसमें ये तय हुआ था कि जी 7 दिन में जवाब देगा, तो अगले दिन उनको एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। 2 चीज़ें उसमें तय हुई। एक तो ये हुआ कि अब हुकूमत फिर फैसिलिटेट करेगी अपोजिशन के मुज़ाकराती टीम को कि वो अपने लीडर से मुलाकात कर सके। 6 दिन गुजर गए, वो भी मुलाकात नहीं हुई। वैसे सरप्राइजिंगली PTI का वैसा शोर नहीं है जैसा PTI ने भी कोई ऐसा शोर नहीं मचाया। वो भी मेरा ख्याल है समझते हैं कि ठीक है अब इनके कोर्ट में हमने अपनी बाल फेंक दिया है, क्योंकि हुकूमत को ये तवक्को नहीं थी कि वो तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। वो उन्होंने जब पेश कर दिए तो हुकूमत के पास उन मुतालबात के हवाले से कहने को कुछ नहीं था। यानी वो जो हम तवक्को कर रहे थे कि वो कहेंगे देखें जी NRO मांग लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसी बात नहीं हुई। तो अब मेरा ख्याल है हुकूमत को भी मज़ीद वक्त ज़ाय करने के बजाय सोच विचार करके इसी हफ्ते में जवाब अपना दे देना चाहिए। और PTI को जवाब आने के बाद 28 की तारीख मुकर्रर करने के बजाय पीर को मुज़ाकरात का नया दौर हो जाना चाहिए, ताकि 1-2 दिन मज़ीद जो रहते हैं, मिसाल के तौर पर 31 या 27 की जो वो कह रही है,
وہ بھی ایک جواز ہو جائے گا کہ چلو جی بات آگے چل پڑی ہے، چوتھا دور ہو گیا، پانچویں دور کا انتظار کرنا چاہیے. صحیح، بالکل. لیکن میرا خیال ہے ہم عامر ڈوگر صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ جناب 27 جنوری تک یا 31 تک جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو پھر تو ہم مذاکرات کے اگلے دور میں جائیں گی نہیں، کیا یہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھانی چاہیے؟ جہاں اتنے دن ضائع ہو گئے، 2-4 دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی یا مذاکرات کو معطل کرنے کی کیا جواز ہے؟ ڈوگر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً بڑی تفصیل سے جو موقف میں کرنا چاہ رہا تھا انہی لائنز کے اوپر آلموسٹ ارشاد عارف صاحب نے حالات حاضرہ پہ گفتگو کی ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ حکومت اپوزیشن نے تھوڑی سی جلد بازی میں یہ کہا ہے کہ اگر کمیشن نہ بنا تو پھر اگلا دور چوتھا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے کم و بیش آج سے 15 دن پہلے بتا دیا تھا کہ 31 تاریخ کو، اور شاید 20 دن پہلے 31 تاریخ ہماری ایک ڈیڈ لائن ہے، اس وقت تک ہمارے مطالبات اور بالخصوص کمیشن بن جانا چاہیے. اب کمیشن بنانے میں اگر حکومت کی نیت صاف ہے اور اگر کچھ دال میں کالا نہیں ہے تو جیسے آپ نے خود کہا کہ پھر کون سا مسئلہ ہے کہ کمیشن کیوں نہیں بناتے. حالانکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، جس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، 26ویں ترمیم اس کی ایک واضح مثال ہے. سپریم کورٹ کی بھی جو اصل ایک شکل تھی ایک عدالت عظمیٰ کی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور جو آئینی بینچز میں جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کے بھی آپ آبزرویشن کی بات کر رہے تھے، جو رجسٹرار والا معاملہ ہوا، یہ بھی ایک آگے ایک لمبی بحث ہوگی کہ اس کمیشن کی رپورٹ اور کمیشن کا جج کون ہوگا. لیکن جب بھی کوئی بڑے ملک میں سانحات ہوئے ہیں یا کوئی واقعات ہوئے ہیں تو ایک حل یہی ہوا کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ایک سینئر ترین جو جج ہے سپریم کورٹ کا، اس کی سربراہی میں. حالانکہ ہمارے لیے یہ ڈبل ایج بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے ون ون پوزیشن بھی ایک طرح سے ہے. تو اب آج کی میٹنگ کے بعد ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ حکومت پی ٹی آئی بار بار یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری ملاقات کرائی جائے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں کیونکہ پارٹی کا چیف وپ بھی ہوں اور میرا ایک لائزون اور کوارڈینیشن کا کام بھی ہے حکومت کی کمیٹی کے ساتھ اور اسپیکر آفس کے ساتھ، تو میں تقریباً روزانہ ہی اسپیکر صاحب کو یاد کروا رہا ہوں کہ آپ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں، جیسا کہ آپ نے ماضی میں پہلے کیا ہے. تو امید بڑی ہے کہ کل حکومت مذاکراتی کمیٹی جو ہماری ہے اپوزیشن کی، وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے ملے گی اور مل کے پھر جو فریش ان حالات کے نظر میں لیٹسٹ جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن ان سے لے گی کہ اب ہم نے چوتھی بیٹھک کرنی ہے یا نہیں کرنی. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کمیشن بنا دے تو پھر اور بڑے مسائل ہیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، جو ابھی ان 2 ڈیمانڈز کے ساتھ ہیں. اس میں ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا وہ ایک بنیادی ہماری ڈیمانڈ ہے. ٹریبونلز کا ڈوگر صاحب بنیادی سوال یہ ہے، ڈوگر صاحب بات یہ ہے، ڈوگر صاحب آپ نے مطالبات رکھ دیے تھے تحریری طور پہ. 7 ورکنگ ڈیز کا ٹائم فریم حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، جو 7 ورکنگ ڈیز ابھی مکمل نہیں ہوئے. آج ایک مشروط اناؤنسمنٹ آپ نے کر دی کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو ہم چوتھے دور میں نہیں جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ نے کوئی جلد بازی کر لی ہے؟ اور اگر حکومت آپ کو بھی حکومت کا جواب تو آنے دیتے، یا آپ کے پاس خبر آ گئی کہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی؟ نہیں حضور، ہم نے تو اپنا موقف آج دہرایا. یہ بات تو ہم نے 15 دن پہلے بھی کر دی تھی اور 20 دن پہلے بھی کر دی تھی کہ 31 تاریخ ایک ڈیڈ لائن ہے. اب کمیشن کی جو میٹنگز ہیں، یہ تو تیسری میٹنگ ہے، یہ 4 دن پہلے بھی ہو سکتی تھی اور آج چوتھی میٹنگ بھی ہو سکتی تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس معاملے کو، حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بھی اس معاملے کو تھوڑا سا طول دے رہی ہے. وہ بھی طول دے رہی ہیں اور جس کو کہتے ہیں کہ حساب کی جنگ ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کہاں تک اپنے اس معاملے کو، اس کے اوپر جو ہے وہ
سٹینڈ کرتے ہیں اور کہاں تک ہم نے آگے چلنا ہے. بہرکیف ہم تو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اور رول آف لا کے لیے، اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جی پی ٹی آئی تو کہیں بیٹھتی نہیں ہے، یہ تو بیٹھنا نہیں چاہتی، یہ تو آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کرتے. اب جب ہم بات کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ وہاں سے جو حکومت کی 8 رکنی کمیٹی ہے، اس میں حکومت نے اپنے تمام اتحادیوں کو شامل کیا، اور ان میں سے کچھ اتحادی ایسے بھی ہیں جو ماضی کی ہماری حکومت کے اتحادی بھی تھے. تو یہ ایک اچھا ایک عمل تو شروع ہوا ہے بطور سیاسی ماحول میں. اگر جہاں پولرائزیشن ہے اور افراتفری اور انارکی ہے، وہاں یہ عمل تو بہت اچھا ہے، اور یہی ایک بڑا فورم ہے، اور پارلیمنٹ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم بہت بڑے بڑے جو مسائل ہیں، جو 75 سالوں کے مسائل ہیں، جو معاشی پالیسی بھی ہم بنا سکتے ہیں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آئندہ ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف بھی اس ملک کو لے کے جا سکتے ہیں، وہ جب بھی ہو. ابھی آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر کی مدت جب ختم ہو رہی ہے آج کل میں، اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. ڈوگر صاحب قطع کلامی معاف. جی سر. آپ نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھا، 2 مطالبات رکھے، انہوں نے اب جواب دینا ہے، تو جواب سامنے آنے کے بعد ہی آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب اگلے مذاکرات میں جائیں نہ جائیں. جواب بھی تو انہوں نے اگلے مذاکراتی جو عمل ہوگا یا دور ہوگا، سیشن ہوگا، اس میں رکھنا ہے. تو پہلے اعلان کر دینا کہ جی اب ہم اگلے، یعنی آج جو عمر ایوب صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ہم اگلے دور میں شامل نہیں ہوں گے، مذاکرات کا جو اگلا دور ہوگا، چوتھا دور ہوگا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تلوار لٹکائے دینا چاہتے ہیں، آپ خود سیریس نہیں ہیں نا، یا راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ سر ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہم تو جن مشکل حالات میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جیل میں ہیں، اور ہمیں ملاقات بھی نہیں کی جانے دیتی، اور آپ کو پتہ کہ کس طرح سے ہماری ملاقات کس ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے. تو اگر تو ہونا خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے یا زمان پارک میں بیٹھے ہوئے، ہم نے تو وہ جو پرانی لائن ان کی تھی، یا جو پرانا ان کا جو تھا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا، ہم تو ابھی اسی کو دہرا رہے ہیں. اور دوسرا، جو حکومت کے بڑے سینئر وزراء ہیں، ان کا بھی تو موقف کمیشن کے حوالے سے آ گیا نا. انہوں نے بھی تو ابھی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے جواب بھی نہیں دیا. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ یا اور بہت سارے وزراء کی اور سینئرز کی سٹیٹمنٹس آپ پڑھ لیں، سن لیں، ٹاک شوز میں، ٹیلی ویژن پہ، یا انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف فورمز میں بات کیا، تو وہ بھی تو کمیشن بنانے سے انکاری ہے نا. جبکہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی کمیٹی یہ بتائیں کہ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا ہے اور عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ ڈسارٹ ہوئے ہیں اور مذاکرات کا تعطل کا شکار ہو رہے ہیں، یہ سزا وجہ بنی ہے؟ نہیں، خان صاحب نے تو سزا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا فیصلہ جو بھی آئے، اور جو کہ لگ رہا تھا آپ کے سامنے ہے، جو ٹیلی ویژن پر بھی، اور جو ٹریک ریکارڈ تھا کہ یہ فاضل جج صاحب جنہوں نے محترم نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو ہمیں تو آبویس لگ رہا تھا کہ یہ اس میں فل ڈوز دیں گے اور یہ سزا لازمی دیں گے. لیکن یہ ضرور تھا ہمارا خیال کہ شاید بشرا بی بی اور خان صاحب بھی اس میں انوسینٹ ہے، ان کو یہ بری کریں گے، اور خان صاحب کو ضرور پریشر ڈالنے کے لیے سزا دیں گے. تو اب وہ دونوں صاحبان اور جوڈیشل اور 190 ملین پاؤنڈ پہ کئی دنوں سے جو بات ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو این سی اے کی رپورٹ اور جو وہاں کی لندن کی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ یہ پیسہ جانا ہی سپریم کورٹ میں تھا، اس کے بعد تو یہ مقدمہ ویسے ہی ختم ہو گیا، اور اس کا یہ بھی اپنے منطقی انجام تک اسی طرح پہنچے گا. ڈوگر صاحب دو پہلو ہیں. ڈوگر صاحب ایک تو بات یہ ہے، ڈوگر صاحب ایک تو بات یہ ہے، وہ این سی اے کی تو پریس ریلیز میں اسٹریٹ اوے لکھا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا. اب سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تو اسٹیٹ آف پاکستان نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے جج صاحب سے متعلق بات کی ہے، اگر یہ فیصلہ 2002 یا 4 میں آ چکا تھا تو آپ کا دور حکومت رہا، آپ نے کیوں اسکروٹنی نہیں کی یہ جو لا اینڈ جسٹس سسٹم ہے، اور ایسے ججوں کو آپ نے باہر کیوں نہیں نکالا؟ یقیناً یہ ہمارا ایک نیگیٹو پہلو تھا
کہ ہمیں ریفارمز کر کے سب سے پہلے اپنے جوڈیشل سسٹم کو اور اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ٹوٹل جو ہمارا ایک پورا ایک سسٹم ہے عدالتی سسٹم ہے، اور اس کو ہمیں اس میں ریفارمز کرنے کی اصلاحات کرنے کی بڑی ہی ضرورت تھی، جو آج بھی ضرورت ہے۔ اس پر کام شروع ہوا، ایک کمیٹی بھی بنی، خان صاحب کا اپنا بھی بڑا ان کا فوکس تھا، لیکن انفارچونیٹ ہم اس کو نہیں کر سکے، لیکن اس کی ضرورت تھی، اور آج تو بڑھ گئی ہے جب آپ سپریم کورٹ کو اور 26ویں ترمیم کے تحت تمام اداروں کو اور تمام عدالتوں کو آپ کنٹرول کر لیں اور ان کو کمپرومائز کر لیں، تو اب تو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بار کاؤنسلز کو، وکلا کی جو تنظیمیں ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، سب کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ صرف یہ ملک یا اس ملک کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑا ہو رہا ہے، ہم ہی صرف متاثرین نہیں ہے، پورا پاکستان اس کا متاثرین ہے، آپ سب اس کے متاثرین ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو کے اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیال یہ ہے یعنی پی ٹی آئی کا، کہ یہ جو فیصلہ عدالت کا ہے، آپ کو انصاف ملے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہو گئے ہیں، اور آج ہی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آپ کا بریت کا کیس تھا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا، وہ نئے ایڈ ہاک جج کے سامنے لگا ہے، پچھلے ہفتے وہ لگا تھا محسن کیانی صاحب کے۔ تو آپ کو امید ہے کہ اب بھی آپ کو نئے ایڈ ہاک ججز کی موجودگی میں انصاف ملے گا، یا پھر آپ کہیں گے نہیں جی ہمیں انصاف اس لیے نہیں ملا کہ حکومت نے مرضی کے جج لگا دیے تھے؟ یقیناً حکومت نے تو ہر سطح کے اوپر ہمارے خلاف دیوار کھڑی کر کے انصاف کے تمام دروازے ہم پر بند کیے ہیں نا، لیکن ایک جو پروسیس ہے، پھر کیا کرے؟ بطور سائل عمران خان یا تحریک انصاف کہاں جائے؟ جانا تو پھر انہی عدالتوں کے پاس ہے، اور ان عدالتوں سے جو ہو رہا ہے 2.5 سال میں، جو بدترین سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آخر یہ ظلم کی جتنی رات بھی طویل ہو، آخر رات ہی ہے نا، یہ سیاہ رات کا سویرا تو ہونا ہے نا۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ ڈیل کریں اور وہ اثر نگو کریں، لیکن وہ اپنے ایک اصولی موقف پر قائم ہے، اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے تو نہیں، وہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے ڈوگر صاحب سوال یہ ہے، اور حکومت کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کیوں ڈیل کرے گی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آپ نے 2-2.5 سال احتجاج کیے، دھرنے کیے، جلسے کیے، سڑکیں بند کی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کو نہیں ملے۔ ابھی اس وقت حکومت کے پاس اتحادی بھی آن بورڈ ہیں، حکومت کو کوئی مسئلہ بھی ایز سچ نہیں ہے، تو کیوں ڈیل کیوں کرنی ہے؟ اس نے کیا ریزن ہے؟ یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں نا جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن جب آپ ایک تو اندر انسان کا ایک ضمیر بھی ہوتا ہے جو کہ کھوکھلا ہو گیا، لیکن جب آپ پبلک میں جاتے ہیں، پبلک پلس کو چیک کرتے ہیں، انٹرنیشنلی ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہیں، سول سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، سب کو یہ پتہ ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر زور بازو سے، حکومتی مشینری سے اور سب چیزوں کو ملا کر ہماری آواز کو دبایا گیا، ایک جبر کا ماحول ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نا۔ تو حکومت اس ماحول میں اور اس بیساکھیوں پر کھڑے ہو کر کتنے دن چل سکے گی؟ نہیں تو یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے انٹرنیشنل ایٹماسفیئر کی بات کی ہے، تو یہ امریکہ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اور ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں، یہی آپ کی امیدیں ہیں کہ اب امریکہ کی پالیسی چینج ہوگی تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا؟ نہیں، قطعاً ہمیں کوئی امریکہ کی حکومت سے بالکل کوئی ایسی توقع نہیں ہے۔ وہ ایک ہماری ایک خود مختار اب خارجہ پالیسی نہیں رہی، لیکن عمران خان صرف پاکستان کی آواز نہیں ہے، پوری دنیا کی آواز ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا وہ ایک مقبول لیڈر ہے، اور پاکستانیوں کا بالخصوص جو 99% پاکستانی ہیں اوورسیز، جو پاکستان کے ساتھ اپنا ایک رشتہ رکھتے ہیں اور ان کا بڑے سیریس کنسرن ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پریشر نہ آئے، پریشر تو آئے گا، اور لوگوں میں جو ایک شدت ہے، ایک غم ہے، غصہ ہے،
وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. آج آپ چیزوں کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, اوپن کریں, تو اب آپ دیکھیں. نہیں, اگر ڈوگر صاحب اگر یہ پریشر ہوتا, آپ نہیں سمجھتے آج دن تک 3,000 سے زائد جو سیاسی کارکن ہیں ہمارے جیلوں میں قید ہیں, مقید ہیں. آج میں دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں اعظم سواتی صاحب کو ملا, اور ان کے ساتھ 700 کارکنوں کو آج پیش کیا گیا, اور جو ان کے ساتھ قیدیوں والا ناروا سلوک, انسانیت جھک جائے, ایسا کبھی دشمن ڈوگر صاحب اب سوال یہ ہے قیدیوں کے ساتھ میں نہیں کیا جاتا. اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے, کارکنوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے جیلوں میں, اس کی کہیں مثال ہے. اچھا, آپ کی بات اگر مان بھی لی جائے ڈوگر صاحب, آپ کی بات اگر مان بھی لی جائے کہ ایک پریشر ہے, لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر حکومت اس پریشر کو سیریس لے رہی ہے اور وہ سیریس لے کے آپ سے ڈیل کرنا چاہتی ہے, تو پھر یہ کیا جیسچر ہے کہ آج سے چند روز پہلے 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے؟ یا تو وہ کیس اتنا حقیقی ہے کہ حکومت چاہتی بھی تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, یا پھر حکومت آپ کا پریشر جو ہے اس سے, بین الاقوامی پریشر سے کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب ساری چیزیں آپ نے خود ہی اپنے سوال میں کر دی کہ حکومت اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہر طرح سے کھیل کر ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں, اور وہ ان ساری چیزوں کو چاہتے ہیں. یہ تو آپ نے خود بتا دیا. اور اس مقدمے کی اگر دیکھا جائے تو اس کی تو پروسیکیوشن بھی نہیں بنتی تھی, لیکن انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ جس میں ان کو نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیس اتنا بوگس تھا ڈوگر صاحب, اگر یہ کیس اتنا بوگس تھا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پہ پریشر بھی آ رہا ہے, اور اس پریشر کی وجہ سے وہ آپ کی بانی کے ساتھ ڈیل بھی کرنا چاہتی ہے, تو پھر اس کیس میں تو حکومت کے تو ہاتھ پاؤں بالکل بن جانے چاہیے تھے اگر کیس اتنا بوگس تھا. تو بات یہ کہ یہ کیسا ہے کہ پریشر بھی آ رہا ہے اور وہ پریشر کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی ہے اور وہ ڈیل بھی کر رہی ہے, یہ ذرا سمجھا دیں. سر, یہ بوگس کیس ہی کے ذریعے جو پریشر ڈالا جا رہا ہے نا, اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جی ہم نے تو یہ کیس ان کے اوپر بنتے تھے, تو پریشر جو ہے وہ تو عوام کا پریشر ہے اور پبلک کا پریشر رہے گا, اور ہم اس پریشر کو بڑھاتے رہیں گے. آج بھی ہم نے نیشنل اسمبلی میں ایک بڑا پرزور احتجاج کیا جب پرائم منسٹر آئے, کل بھی احتجاج کیا, اور یہ اپوزیشن اپنا ایک جو کردار ہے وہ ادا کرتی رہے گی, اور ایک حق کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور اس پر ہم چلتے رہیں گے, حکومت پریشر لے یا نہ لے. لیکن ہم تو اپنا اس پریشر کو, اس اپنے اصولی موقف کو احتجاج کی شکل میں اور ہر اس فورم پر جا کر اپنا ریکارڈ کروائیں گے اور پریشر بڑھاتے چلے جائیں گے. اب یہ پریشر لیتے ہیں یا نہیں لیتے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کے عوامل کیا ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے کردار کون ہے, آپ سب جانتے ہیں. میں کیا بات کروں, اگر کوئی بات کروں گا. اچھا, یہ فرمائیں کہ 8 فروری کو آپ نے یوم احتجاج کا اعلان کیا ہے, یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. یہ اب بھی کے پی کے سے لوگ آئیں گے اور اسلام آباد آئیں گے, یا ہر ضلع میں ہر ڈویژن میں الگ الگ احتجاج ہوگا؟ اور پنجاب میں تو ہمیں پچھلے 2 جو ایونٹ ہوئے اس میں بھی پنجاب سے لوگ نہیں پہنچ سکے, اب بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے. تو پنجاب کے بغیر آپ کیسے تحریک کامیاب کریں گے, کیسے احتجاج کو کامیاب کریں گے پنجاب اگر شرکت نہیں کرتا یا پابندیوں سے ڈر جاتا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انقلاب تھا کہ ایک ایسی پارٹی جس سے اس کا بلے کا نشان بھی لے لیا گیا, جس کے امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے اور ڈاکے ڈالے گئے ان کے کاغذات پر, اور ان کے بڑے بڑے لیڈرانس کو اور باقی ٹیمز کو, باقی امیدواروں کو ابڈکٹ کر کے ان کو زیر حراست رکھا, ان کو محصور کیا, ان کی پریس کانفرنسیں کرا کے پارٹیاں چھڑوائیں, اور نشان لے کر پہلے انٹرا پارٹی الیکشن ان کے اگینسٹ کر کے الیکشن کمیشن کو مہرا بنا کر, پھر اگر کچھ بچ بھی گئے لوگ اور اتنے مشکل نشانات دے کر لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے,
اور ووٹ دے کر 80 قومی اسمبلی کی کم و بیش نشستیں پاکستان میں، کیا دنیا میں اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوگی جو چھینی گئیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے جو 2.5 سال سے بدترین انتقام کا نشانہ بن رہی تھی. لیڈرشپ بھی جیل میں تھے اور امیدوار بھی حلقے میں کیمپین کے لیے نہیں آئے. انہوں نے سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے جیسے جیسے اپنی کیمپین چلائی. اور پھر ایک نیا ڈیزائن فارم 47 جو ایک بی پلان تھا ان کے پاس، رات کو جب رزلٹ آنے شروع ہوئے اور 2 بجے کے بعد ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے کنٹرول روم جو ہمارے لیے نہیں ڈوگر صاحب اگر اتنا کچھ ہوا، ڈوگر صاحب اگر اتنا کچھ ہوا، اتنی بڑی دھاندلی ہو گئی، ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر آپ کے سابق رفیق بھی تھے جہانگیر ترین صاحب، آپ نے ہیوی مارجن سے ان کو شکست دی، تو ایسا کیا ہوا کہ جہاں سے آپ جیت گئے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں سے آپ ہار گئے وہاں پہ دھاندلی ہو گئی؟ جہانگیر ترین صاحب کیسے ہارے پھر؟ نہیں، میں تو اپنی سیٹ، وہ ایک انقلاب تھا. میں 1 لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے جہانگیر ترین صاحب سے جیتا ہوں. میرے ان کے 50,000 ووٹ ہیں، میرا 1,50,000 ہے. وہ شہر کا حلقہ تھا اور پھر شہروں میں اور دیہاتوں میں لوگ نکلے، پریشر ڈالے، لیکن اس کے باوجود 70-80 سیٹیں آپ سب جانتے ہیں انہوں نے ہم سے چھین لی. ہم جہاں ہم الیکشن کو کنٹرول کر سکے، پبلک کو اکٹھا کر سکے، اور جہاں بہت ایکسٹرا آرڈنری. آپ کی سیٹ کیوں نہیں چھینی ڈوگر صاحب؟ آپ کی سیٹ کیوں نہیں چھینی؟ جہانگیر ترین صاحب تو بہت فیورٹ تھے. 47 کا ووٹوں کا تو تھا ہی نہیں. آپ تو خود یہ کہتے ہیں کہ رزلٹ تبدیل کیے گئے. جہانگیر ترین صاحب کو ایک پارٹی کے سربراہ تھے، اس کو 47 کا فارم کیوں نہیں ملا؟ یہ بھی تو ذرا منطق ہمیں سمجھائیں نا. ہاں، جہانگیر ترین صاحب کیونکہ لڑ رہے تھے 2 سیٹوں سے الیکشن. اچھا. 4 دن پہلے الیکشن سے 5 دن پہلے جہانگیر ترین صاحب نے غالباً 2 یا 3 تاریخ کو ملتان شہر کا اپنا حلقہ اور اپنی کیمپین ختم کر کے پورا فوکس کیا لودھراں کے حلقے پہ، جو کہ ان کا اصولاً حلقہ بنتا بھی تھا، جس سے وہ 2 الیکشن جیتے بھی تھے. اور انہوں خود وہ بڑے ہائی ٹیک ہیں اور بڑی ان کے پاس اپنا ایک سسٹم ہے، تو جو سپورٹ ان کو ایک کنگ پارٹی کے سربراہ کی صورت میں ملنی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے یونین کونسل پہ ہر 3-4 دن کے بعد وہ اپنی ٹیموں کے ذریعے سروے کرواتے تھے. تو ان کو جب بالکل پتہ چل گیا کہ یہاں ہر طرح کا ہتھیار جو ہے کام نہیں آئے گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو میری آبائی سیٹ ہے، جہاں میرا ایک بڑا ورک ہے، جہاں میرا ایک کمیونٹی کے اندر میرا سوشل ورک ہے، چیریٹی ورک ہے، میں وہاں رہا ہوں اور مجھے وہاں فوکس کرنا چاہیے. لیکن وہاں بھی ان کے اگینسٹ جو پی ایم ایل این اور وہ تمام فورسز اکٹھی ہو گئی، وہاں ان کا مارجن تھوڑا ہے. تو وہ جو 2 کشتیوں کے اندر سوار رہے نا، وہ ایک بڑی وجہ میرے نزدیک یہ. ڈوگر صاحب بریف کمنٹ کر دیں، ٹائم تھوڑا ہے. ڈوگر صاحب بریف کمنٹ کر دیں. بات کو مکمل کروں. کنگ پارٹی کا سربراہ، اس کو اگر دھاندلی ہوئی تو نہیں جتوایا جا سکا اور آپ جیت گئے. میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب صرف 1 سیٹ سے الیکشن لڑتے، بھلے میرا مارجن جتنا بھی ہوتا، تو وہ بھی فارم 47 سے الیکشن میں آ جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے کرشمے ہوتے ہیں. پرویز خٹک کو آپ دیکھ لیں، وہ کے پی کے کی کنگز پارٹی کے سربراہ تھے اور ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی. تو طے یہ ہوا کہ جو عوام ہے نا، اس کی طاقت ہی الٹیمیٹلی پرویل کرتی ہے. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب. آپ کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے، پاکستان کے نامور قانون دان ہیں. پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پاشا صاحب یہ بتائیے، جو سپریم کورٹ میں پچھلے 2-3 دنوں سے چل رہا ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے بھی ہے، کچھ ٹیکنیکل لیگل کویسچنز ہیں. کیا اس وقت جو آئین پاکستان ہے یا جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں یا رولز آف بزنس ہیں، اس کے تحت ایک کیس کسی خاص بینچ کو تفویض کرنے کے بعد واپس لیا جا سکتا ہے یا کسی دوسرے بینچ کے روبرو مقرر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پروسیجر ہے اور جس طرح کے باقی کیسز کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کیس لگ گیا اور وہ پارٹ ہیڈ ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اسی بینچ میں ہی وہ کیس لگ سکتا ہے. اچھا. تو اب یہ جو مسئلہ بنا کہ پہلے بینچ کا ایک جج تبدیل کیا گیا، پھر اس کے بعد کیس ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا،
اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ خوف ہے کہ کہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ دے دیں یا کوئی ریکویسٹ آ جائے کہ فل کوڈ بنائیں، اس خوف کے تحت ہوا یا کیا سیاست چلی کہ یہ سارا کیس ہی غدربود ہو گیا؟ دیکھیں، اس کیس میں تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ فل کورٹ جو ہے فل بینچ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہا بھی جائے تو جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس ریکویسٹ پہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد 3 رکنی کمیٹی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کمیٹی اس بات کو جو ریکویسٹ بینچ بھیجے گا اس بات کو وہ اون کرے یا ایز اٹ از. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ ہی سنیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو اب کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اس کو سماعت کرے گا. ٹھیک ہے. نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن کیوں پیدا کی گئی کہ کبھی کوئی بہانہ سامنے آ رہا ہے، کبھی کوئی سامنے آ رہا ہے، کس وجہ سے ایسا ہوا؟ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے جو پلی ہے کہ جی غلطی ہوئی ایڈیشنل رجسٹرار کی، اس کو سدھارا گیا، تو وہ تو پہلی جب سماعت ہو گئی تھی دوسری سماعت نہیں ہونی چاہیے. دوسری سماعت میں یہ ہوا کہ جج تبدیل کیا گیا، پھر تیسری سماعت میں کیس تبدیل کیا گیا. تو یہ اس عرصے میں کسی کو نہیں پتہ چلا کہ ایڈیشنل رجسٹرار نے غلطی کر دی ہے اور اس کو سدھار دینا چاہیے. ارشاد صاحب، ہوتا یہ ہے کہ کیس جب آ جاتا ہے کسی بینچ میں، جی، اب چونکہ ہم اس کو دو بینچز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ریگولر بینچ ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کہتے ہیں. جی، اور جو فکسیشن برانچ ہے، یعنی جو کیس فکس کرنے والی برانچ ہے، وہ بھیجتی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں اور ریگولر بینچز میں کیسز جس طرح ہوتے ہیں. اور اگر غلطی سے کوئی چلا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن 26 امینڈمنٹ منظور ہوئی پارلیمان سے، ویری نیکسٹ ڈے ایک کیس آیا جناب جسٹس مرسول علی شاہ صاحب کے بینچ میں، تو انہوں نے اس کو سننے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ اب کانسٹیٹیوشن بینچ کی ڈومین میں آتا ہے تو ہم ریگولر بینچ میں بیٹھے نہیں سن سکتے. بالکل. اس کے بعد بھی متعدد دفعہ ایسے کیسز آئے جو کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور اگر اسی روایت کو قائم رکھتے تو پاسبلٹی یہ تھی کہ ان کو اس کیس کے حوالے سے بھی کہہ دینا چاہیے تھا. اب جنہوں نے فکسیشن کی ہے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس صاحب، ان کو اس وجہ سے کل عہدے سے برخاست کر دیا گیا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ایک ایسا کیس جو کانسٹیٹیوشن بینچ میں فکس ہونا تھا وہ ریگولر بینچ میں چلا گیا اور اس وجہ سے اس کو کر دیا. یعنی کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہونے کی وجہ سے ان کو برخاست نہیں کیا گیا یا ان کو ایس ڈی نہیں لگایا گیا. ان کو صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ آپ کی غلطی اور نااہلی کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے یہ سامنے آئی ہے. نہیں، اب اس میں پاشا صاحب ایک تو یہ ذرا بتا دیں کہ کیا اس سے پہلے یہ نظیر موجود ہے کہ عدالت کے انتظامی عملے کو توہین عدالت کا نوٹس کیا گیا ہو؟ اور دوسرا یہ جو ہیومن ایرر ہے، انسانی غلطی ہے نا، اگر نااہلی ہے یا انسانی غلطی ہے، اگر تو وہ نااہل ہیں تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کیوں تھے؟ نمبر 2 ہیومن ایرر ہے تو ہیومن ایرر کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے آئین میں، قانون میں، یہ اتنا حساس معاملہ جو ہے؟ جی بالکل وہ ہے. اگر دیکھیں یہ اب اس طرح تو نہیں ہوگا کہ وہ بالکل نوکری سے فارغ ہو جائیں گے. ایک انکوائری ہوگی، انکوائری آفیسر مقرر ہوگا، شو کاز نوٹس ہوگا اور وہ پروسیجر ہوگا جو کہ باقی انکوائریز میں ہوتا ہے، اور وہ اپنا ڈیفینس دیں گے، بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو پھر دیکھا جائے گا کہ اٹ واز ایرر یا پھر ان کی کوئی ویسے اگر کوئی اور سوچ تھی جس کی وجہ سے بھیجا. یہ دونوں چیزیں تھریش آؤٹ تو ہوں گی، لیکن یہ انکوائری جب کمپلیٹ ہوگی تو تبھی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی اس پہ کامنٹ کر سکے. اچھا، کل جو پریس ریلیز سپریم کورٹ کا جاری ہوا اس نے بھی ایک پنڈورا باکس کھول دیا کہ وہ جاری ہوا پریس ریلیز اس حوالے سے، اس بینچ کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے اور نذر عباس صاحب کے حوالے سے. ان پر ایلیگیشن لگایا گیا کہ جی وہ نااہلی کا ثبوت دیا اور اس لیے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے.
لیکن ساتھ ہی اس میں کہا گیا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے جو بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں 8th ممبر لکھا گیا ہے، 8 رکنی بینچ لکھا گیا ہے، تو اس کے حوالے یہ کر دیا گیا اور فلاں تاریخ کو وہ سنیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا اس کیس سے یا اس معاملے سے کیا تعلق تھا کہ پریس ریلیز میں اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا گیا؟ اصل میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 3 سے 4 خطوط لکھے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ یہ جو 26ویں ترمیم والے کیسز ہیں جس کو چیلنج کیا گیا ہے ان کیسز کو فکس کریں، تو وہ شاید اسی تناظر میں اس پریس ریلیز میں لکھ دیا گیا ہو کہ وہ چونکہ فکس ہو گئے ہیں تو یہ تنازع ونس فار آل ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی چونکہ اسی حوالے سے کانسٹیٹیوشن بینچ اور ریگولر بینچ کی جو جورسڈکشن ہے اس حوالے سے اس کیس پہ یہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی، تو شاید اس کو ریڈریس کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہو۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر ایک بینچ یہ کہے چیف جسٹس سے یا بینچ سے کہ جناب آپ فل کورٹ بلائیں، یہ میٹر اس طرح کا ہے کہ اس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، تو کیا وہ بائنڈنگ ہوگا یا وہ محض ریکویسٹ ہوگی؟ اور یہ جو موجودہ کیس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے غیر مؤثر کیا گیا ہے، تو یہ واقعی جوڈیشل آرڈر جو تھا چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ پر پوری پر بائنڈنگ ہوتا ہے؟ سوال کے دو ہوتے ہیں۔ میں بادشاہ صاحب یہ ارشاد صاحب نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ بریک کے بعد یہی نقطہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے، پھر سے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاشا صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی جوڈیشل آرڈر ہے تو کیا وہ چیف جسٹس سمیت سب کے لیے بائنڈنگ ہے، انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے؟ نمبر 2، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس جوڈیشل آرڈر کو بدلا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ کیا کوئی بینچ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کے لیے پابند کر سکتا ہے یا صرف سفارش کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کے آخری حصے کا جواب پہلے دوں گا کہ وہ سفارش کر سکتا ہے، بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس یا جو بھی ماسٹر آف دی روسٹر ہے، جو کہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد 3 رکنی کمیٹی ہو گئی ہے، بن گئی ہے ماسٹر آف دی روسٹر، تو پھر ریکویسٹ بھیجی جا سکتی ہے لیکن ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، وہ فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں یا لارجر بینچ بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر واپس اسی بینچ کو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں آپ ہی سماعت کریں، دس از سفیشینٹ، تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے جوڈیشل آرڈر اور ایگزیکٹو آرڈر کی بارے میں بات کی، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ جوڈیشل آرڈر کو فوقیت حاصل ہے ایگزیکٹو آرڈر پہ، اور جوڈیشل آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کو انڈو کر سکتا ہے، اس میں کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے۔ اب بات ایک آ جاتی ہے اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے کہ ایک پوائنٹ ان ایشو جورسڈکشن کا آ جاتا ہے کہ کیا اس پرٹیکولر بینچ کو جورسڈکشن تھی اس کیس کو سننے کی، تو لا آف لینڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس طریقے سے کہ جو امینڈمنٹ آنے کے بعد اب ریگولر بینچز اور کانسٹیٹیوشن بینچز میں تقسیم ہو چکی ہے، تو پھر سماعت اس نے کرنی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب پارٹ ایڈ ہو گیا تو اسی بینچ نہیں سننا ہے، لیکن جب کوئی فریق اعتراض کرے گا جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ تو کورٹ کو پہلے جورسڈکشن پوائنٹ کو سیٹل کر کے پھر میرٹ والی سائڈ دیکھنی پڑے گی۔ یہ میری ہے ذاتی رائے۔ ہاں، آپ نے ابتدا میں یہی کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینچ بننا چاہیے، اس کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے یا پریس ریلیز کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا، یا یہ کہہ کے کہ جی ایڈیشنل رجسٹرار نے غلطی سے فکس کر دیا تھا، اب یہی سنے اور یہی جورسڈکشن کا فیصلہ کرے، اس کے سامنے اعتراض اٹھایا جائے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ارشاد صاحب، اس میں جو ایک معزز جج صاحب آئے ہیں جناب جسٹس عقیل عباسی صاحب، وہ بھی اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے
اور انہوں نے خود یہ بتایا 2-3 دن پہلے ہیئرنگ کے دوران کہ جو امپیون ججمنٹ یا آرڈر ہے جو کہ اب یہ دیکھ رہا ہے بینچ، اس کے آتھر جج وہی ہیں، ٹھیک وہ ہے، تو اس بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، صحیح، تو بینچ تو آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا جب بھی وہ کیس ان کے سامنے لگے گا، تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، ایک فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے، جی، اب اپیل اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، اتفاق سے وہ سپریم کورٹ کے جج ایلیویٹ ہو گئے اور اسی بینچ کا حصہ ہے، تو وہ کیسے سن سکیں گے اپنے ہی کیے گئے فیصلے کے خلاف؟ نہیں جو بینچ تھا پاشا صاحب اس میں تو یہ نہیں تھے، یہ تو پہلے دن جب کیس سنا گیا ہے تو اس میں تو عرفان سعادت صاحب تھے، تو ان کو بھی ہٹایا گیا اور ان کو لایا گیا صرف اس لیے کہ یہ بینچ ٹوٹے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عرفان سعادت صاحب تو پہلے تھے نا، اس کے بعد جو دو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوئی ہیں اس میں جناب جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو جی بیٹھنے نہیں چاہیے اس پہ۔ صحیح ہے۔ نہیں اچھا پاشا صاحب یہ بتائیے، یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں نظر عباس، ان کو ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہو رہی ہے اور پھر ان کے خلاف شو کاز بھی ہے، لیکن یہ جو غلطی ہو گئی ہے، کیا بائی اینڈ لارج اس کی ذمہ داری رجسٹرار سپریم کورٹ پہ نہیں عائد ہوتی؟ کیونکہ یہ انتظامی عملہ تو سارا ان کو رسپونڈنٹ ہے۔ دیکھیں رجسٹرار ایک ہوتا ہے اور پھر مختلف سیکشنز ہیں، دیکھیں ایک ڈائری برانچ ہوتی ہے، ایک فکسیشن برانچ ہوتی ہے اور بے شمار برانچز ہیں جن کے اپنے سیپریٹ ایڈیشنل رجسٹرار یا ڈپٹی رجسٹرارز ہیں۔ یہ چونکہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں تو یہ ذمہ داری ڈائریکٹلی ان پہ آتی ہے، رجسٹرار تو اپنے آفس میں بیٹھ کے باقی انتظامی کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کے وقت کا آپ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، دو بڑی عام سینٹ کی جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک تو سینیٹر عرفان اللہ نے یہ کہا ہے کہ اسٹار لنک کو لائسنس دینے پہ عفنان اللہ نے جی سینیٹر عفنان اللہ نے یہ کہا ہے کہ اسٹار لنک کو لائسنس دینے سے پہلے ایلان مسک کو معافی مانگنی ہوگی۔ دوسری جو قائمہ کمیٹی ہے سلیم ماڑی والا صاحب جس کو سربراہ ہیں، انہوں نے ایف بی آر سے سفارش کی ہے کہ حضور والا یہ جو آپ 1000 گاڑیاں خریدنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، رحم کریں یہ نہ خریدیں۔ تو عفنان اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایلان مسک جو معافی مانگیں گے اس وقت، اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے اور ہم اسٹار لنک کو لائسنس نہیں دیتے تو اس کے اثرات کیا ہونے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹار لنک ایک سہولت ہے جو ہمارے کاروباری طبقے کو مل سکتی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا ایشو جو کاروباری طبقے کے لیے بنا ہوا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہے اور اس کی سپیڈ اتنی کم ہے کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر آئی ٹی کا شعبہ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اب یہ تو حکومت مان رہی ہے کہ 1 ارب 62 کروڑ ڈالر کا نقصان اس سال ہو چکا ہے صرف اس پالیسی کی وجہ سے۔ تو اگر اسٹار لنک کی سروس یہاں آتی ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہے، پاکستان کو فائدہ ہے۔ وہ بتایا ہے آج چیئرمین نے کمیٹی میں کہ جی اس وقت ہمیں جو حاصل ہے وہ ہے 18 Mbps ہوتا ہے، تو اگر اسٹار لنک آئے تو وہ 100 ہوگا، یعنی اتنا زیادہ فرق ہوگا، اتنا زیادہ، اور پھر خاص طور پر دور دراز علاقوں میں جہاں سروس ہے ہی نہیں وہ وہاں بھی سروس اویلیبل ہوگی اور وہاں بھی سارا کچھ ہوگا۔ تو باقی یہ بات کہ جو ایلان مسک ہے اس کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں، اگر تو حکومت ہماری اس سے معافی منگوا سکتی ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ ایک امریکی پاکستان سے معافی مانگ رہا ہوگا، لیکن ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ جب ہم نے سلالہ کا وہ بند کیا تھا، سپلائی بند کی تھی، تو معافی پھر بھی نہیں منگوا سکے تھے اور ہم نے پھر خود ہی معاف کر دیا تھا۔ ذرا بند تو ہم نے کیا نا، ہم نے بند کافی کیا اور اس کے بعد مہینوں تک ہم اس کو بند کیے تو رکھا۔ اس کے بعد اس کا جو ہے معافی منگوائے بغیر ہی ہم نے کہا کہ احتجاج تو کر سکتے نا، اتنے بھی تو ہم وہ نہیں ہیں۔ احتجاج تو ہم نے نہیں کیا نا، اس جو اس کے نظریات ہیں اس پر ہم نے احتجاج تو نہیں کیا۔ پھر ریمنڈ ڈیوس کا جو معاملہ ہوا تھا جب اس نے 3 قتل کر دیے تھے، تو اس کے بعد بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ جی امریکہ معافی مانگے،
تو جان کیری یہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ معافی کی تو بات ہی نہیں نا، آپ کو چھوڑنا ہوگا اور بغیر معافی تلافی کے اور بغیر کسی کے، وہ جو دیت تھی وہ بھی ہمیں دینی پڑی تھی، اور پھر وہ ہم اس کو بھیج دیا تھا۔ اگر تو ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، معافی منگوانی ہے تو ضرور منگوا لیں کوئی، لیکن نہیں پھر تو ایک کام اور بھی ہے نا، ہم اپنی سیٹلائٹ بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم ابھی الیکٹرو آپٹیکل بھیجی ہے نا ہم نے اسپیس میں، چین کی مدد سے ہم اپنی سیٹلائٹ بھیج دیں اور ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، ہم کہیں کہ باقی کمپنیاں جو سروس دے رہی ہیں ان کو بھی بند کر دیں، ہم اپنی سروس ہو، اپنا سیٹلائٹ ہو، اپنی سہولتیں ہوں، جس وقت چاہیں بند کر دیں، جس وقت چاہیں کھول دیں۔ ویسے یہ ارشاد صاحب آن اے ویری سیریس نوٹ، پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح اسپارکو نے یا کام کیا جا رہا ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے ان کا بھی، وہ الیکٹرو نہیں وہ کام تو کر رہے ہیں، اس کا عوام کو کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا، فائدہ تو ارشاد صاحب آنی جانی تو ہمیں نہیں دیکھنی، بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کو سروسز تسلی بخش طریقے سے مل رہی۔ جب ہمیں یہ سنایا گیا تھا، خوشخبری سنائی گئی تھی کہ وہ افریقن 2 وہ جو سب میرین آئی ہے اس کے بعد یہ 3 گنا بڑھ جائے گی، اس کے بعد وہ پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا، ہم نے بھی محسوس کیا کہ وہ پہلے تو ہوتا تھا کہ سلو چلتی رہتی تھی، اب وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2-3 دن سے میں تو وٹنس کر رہا ہوں، تھوڑی بہتر ہے 2-3 دن سے تو اچھا میں نے ابھی نہیں کیا، لیکن ممکن نہیں مجھے تھوڑا سا کمپیریٹیولی بہتر لگ رہی ہے، لیکن چلو اچھی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن ماضی والے مزے نہیں، لیکن میرا آن اے ویری سیریس آپ کو اس لیے بہتر لگ رہی ہوگی کہ جتنا 8-9 مہینے ہم نے بھگتا ہے اس کے بعد وہ غنیمت لگتا ہے، وہ یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک عادت سی بن گئی ہے۔ لیکن آن اے سیریس نوٹ کہ پاکستان کو اب اس پہ ہم نے چلے سیٹلائٹ لانچ کر دی چین کی مدد سے، خدا کرے وہ دن آئے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اگر ایک سہولت ہمیں مل رہی ہے تو وہ ہیلو بہانوں سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور ایلن مسک کو اتنا جو ہے سادگی کے ساتھ اور اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے۔ ڈپلومیٹکلی ذرا اس کی ورتھ کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے جناب، میں تو اس کے حق میں نہیں، ذاتی طور پر میں یہی چاہتا ہوں، میری خواہش یہی ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ بڑی جو ہے عظیم جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر دفاع، ہمارے وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور اس کا جو ہے کنٹرول وہ امریکہ کے پاس ہے، اور ایلن مسک جو ہے اس وقت وہ صرف ایک پرووائڈر کمپنی کا مالک نہیں ہے، وہ شخص ہے جس کا جناب ٹرمپ نے پچھلے 1 مہینے کے دوران اپنی بیوی سے اور اپنے نائب صدر سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ ہر تقریر میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے جو کارہائے نمایاں ہیں اس کو خراج نہیں پھر ہماری تو کیا ہماری منطق یہ ہے، آج کی کمیٹی کی ہیئرنگ سے دیکھیں، ٹھیک ہے بڑا ہے تو اپنے گھر ہوگا، امیر ہے تو اپنے گھر ہوگا، نہیں اگر یہ منطق ہے تو پھر تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ صاحب سے کہتے ہیں کہ معافی سے ذرا کم پر آ جائیں، نہیں ہمارا دیسی سٹائل بھی ہے نا، کوئی بڑا ہے تو اپنے گھر ہوگا، عزت دار ہے تو اپنے گھر ہوگا۔ بہرحال وہ FBR والا معاملہ رہ گیا ارشاد صاحب، اس کو کل کے پروگرام میں سوچنا چاہیے، حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ 1000 گاڑیاں ان کو دیں گے، میں نے تو کہا تھا کہ 1000 گاڑیاں ضرور دے دیں، 6000 ارب کا اضافہ کرتے ہیں، ہمارا ٹارگیٹ دے دیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔